सर आप समझते हैं कि पाबंदी लगा देना ही मसले का हल है, कल कोई फिर किसी नए नाम के साथ आ जाएंगे? जब पाकिस्तान को आपने स्टेबल करना है, पाकिस्तान को आपने नॉर्मल मुल्क बनाना है, तो उसमें जत्थाबंदी की गुंजाइश नहीं। होता यूं है कि जब कोई जत्थे रियासत को तंग करने की पोजीशन में आ जाए तो उनके पीछे फिर कई ताकतें आ जाती हैं। गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरदार सलीम हैदर साहब कहते हैं कि ये जो इस वक्त हमारी जो रिलेशनशिप है ये मोहब्बत नहीं है, मजबूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सुहेल आफरीदी को मिलने दे दिया जाए, मिलने की इजाजत दे दी जाए तो कौन सा इससे मुल्क का नुकसान हो जाएगा या क़यामत आ जाएगी। वो कहते हैं कि हम खुशी से नहीं बैठे, मजबूरी में बैठे हैं। ये बात दुरुस्त है। उसकी रीज़न ये है कि जिन्होंने ये निज़ाम बनाया है उन्होंने चलाना है और उसमें जो जो कॉम्पोनेंट चाहिए उनको कहा गया वहाँ के बैठ गए। पीटीआई को स्पेस देने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने तो कभी इनकार नहीं किया। वो तो कहते हैं कि हुकूमत से आप बात करें हुकूमत से बात और जो एक मुरज्जा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आए और सियासत भी कर लें। सिस्टम तो चल रहा है ना, सिस्टम में चलना है। बैठे तो फिर भी हुए ना, आपने कौन सा नहीं होते छोड़ दिए हैं, छोड़ देने बेनिफिट्स तो आप सारे ले रहे हैं। मजे की काम है ना, बेनिफिट्स भी लेते हैं और साथ साथ धमकाते भी रहना, हम आपके सिस्टम कैसे नहीं, हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें मना लो, हमें ये कर लो। करना भी कुछ नहीं है। वो जो नाराज फुप्पो होती है ना शादी में, वो वाली बात है। बाज़ दोस्त ये कहते हैं कि ये एक किस्म की ड्रामेबाजी है। जब ये बाकायदा अलहदा हो जाएंगे प्रैक्टिकली फिर हमें नजर आएगा कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज हो गई है और ये भी नाराज हो गए हैं। अब जो इमरान खान साहब की सियासत है वो है नफरत की सियासत कि ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है। सिर्फ मैं जो है मसीहा हूँ, नेक, पारसा, साफ सुथरा, सात को मीन। अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नवीद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइनली टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है। मैं समझती हूँ इसको तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन अब आप इसके क्या रिजल्ट्स देखते हैं, क्या असरात इसके मुरतब होंगे? क्योंकि ये जो जत्थाबंदी करके ये जो चढ़ाई करने का एक ट्रेंड सा सेट हो गया था कि आए रोज़ रियासत पे, इस्लामाबाद पे, इसको तो बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है और ये बहुत सारे जो हमारे अवाम है वो जानना चाहते हैं कि इसके असरात क्या होंगे और फैसला अब क्यों किया गया। बिल्कुल, ये तो आपने एलैबोरेट कर दिया जी। कि ये जत्थे की सियासत का जो ट्रेंड था उसको परवान चढ़ा दिया उन्होंने, उरूज पे ले गए। मनफी सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। जी, देखिए बात ये है कि ये पार्टी जो थी ये तैयार की गई थी, खुद नहीं हुई। ऐसा ही। इसका मकसद ये था कि 2018 के इंतखाबात में और उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नात का बंद करना, ये पुरतशद्दुद लोग थे। बिल्कुल, इन्होंने उस इलेक्शन के दौरान एक इशू क्रिएट हुआ। जी, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ लीडर थे उनके जैसे गांव में डेरे होते हैं, जी। वहाँ पर भी हमले किए। जवेद लतीफ़ का सर फाड़ा, वो जान बचा के निकले अपने इलाके में से। मियाँ नवाज शरीफ को जामिया नेमिया में एक जूता पड़ा, उसमें भी यही लोग मुलवस थे। तो इनकी एक बाकायदा साइकी बनाई गई। अब चूंकि ये बनाया गया था तो जो जो बनाया जाता है उसको सपोर्ट होती है, वो बेकाबू हो जाता है। वो कहता है मेरे पीछे तो वो है, मेरे पीछे वो है। अब वो बाज़ औक़ात चीज़ें हैंडल के कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। ये उस वक्त पार्टी चल पड़ी। सही। अब इन्होंने एक ऐसा रुझान बनाया कि जब इनका दिल किया इन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। आपको याद होगा पीटीआई के दौर के अंदर भी इनका बड़ा पुरतशद्दुद जुलूस निकला। जी। लाहौर से निकलने से पहले 3 पुलिस एहलकार इन्होंने शहीद कर दिए। इनके भी बंदे जान से गए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो दोनों तरफ से होता है। और खौफ इतना था, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि तमाम वज़रा पीटीआई के, फवाद चौधरी साहब जो बड़ा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं और बड़ा जुर्रतमंद खुद को शो करते हैं, तो उस वक्त बाद में एक्सपोज हो गए, वो भी सब घरों में छुप गए। और बनी गाला और उसके जो एडजॉइनिंग एरिया जितना भी है ना, वो सारे का सारा एफसी, रेंजर, पुलिस से भरा हुआ था। वहाँ इतना ख़तरा खुद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो तो फील कर रहे थे इमरान खान कि मेरी तरफ ना आ जाए। अच्छा। इस तरह की एक सूरत हाल उन्होंने बना रखी थी। तो अब मामला ये है कि कभी वो कहते हैं जी फ्रांस का सफ़ीर निकाल दो, कभी वो कहते हैं जी अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा करना है। जब पाकिस्तान को आपने स्टेबल करना है, पाकिस्तान को आपने नॉर्मल मुल्क बनाना है, तो उसमें जत्थाबंदी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब जो ताज़ा वाक़या है वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। बहुत ज़्यादा जुल्म के बाद, बल्कि नस्लकुशी के बाद गज़ा के अंदर एक उम्मीद की किरण नज़र आई। अमन मुआहिदा, बिल्कुल ठीक। और जो मुतासरीन हैं वो इस हद तक इस मामले पर मुतमईन हुए कि वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही, मिठाइयाँ तकसीम की ऐसे गई। मौके पे इनको एहतजाज, ये इस मौके पर यहाँ से एहतजाज करने के लिए, ये तो वैसे समझ ही नहीं आई ना बिल्कुल भी। इस या कोई एक बेवजह सी रीजन बनाई होती, लेकिन सर इस बार तो कोई रीजन ही नहीं थी। जी इसकी अब होता क्या है कि ये जो मैं थोड़ी सी ब्रॉड बेस बात करने लगा हूँ, जो है ओरिजिनल होता यूँ है कि जब कोई जत्थे
ریاست کو تنگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں جی تو ان کے پیچھے پھر کئی طاقتیں آ جاتی ہیں. جیسے ایک زمانے میں گٹ طالبان بیٹھ طالبان، ایک زمانے میں صرف طالبان تھے، ایسا ہی ہے، پھر گٹ طالبان بیٹھ طالبان ڈیوائڈ ہو ہو گئے، گئے، دو ہو بالکل گئے. ٹھیک. اس کے بعد کیا ہو گیا، سارے ایک طالبان ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز تھے، جو ان کو فنانس کرتے تھے، جو پلان کرتے تھے، وہ چینج ہوتے گئے. الٹیمیٹ ہم اسے کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان. خوارج کی اصطلاح بھی استعمال فتنۃ ہوتی ہے، الخوارج، لیکن بنیادی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ فتنۃ یہ الہند، بھارت ان کو فنانس کر رہا ہے، فنڈنگ کر بھارت ان کو ٹپس دیتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کے اٹیک کرنا ہے. صحیح. وہاں سے ان کی ٹریننگ بھی ہے. ایک دور میں ہم نے دیکھا کہ پورا جو بارڈر ایریا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، یہاں بھارت کے کئی قونصل خانے بن گئے. اچھا، وہ ٹریننگ سینٹر تھے، وہاں را کے لوگ آ گئے. اب کون کس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، تو یہ چیز جس طرح سے انہوں نے کی، اس نے ریاست کو شک میں ڈال دیا کہ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ جا رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے، پہلے موقع تھا. بالکل ٹھیک. دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی مظاہرے کیے، بڑے مظاہرے کیے، کوئی پتہ بھی نہیں ٹوٹا. پورا ہم نے احتجاج کہیں پر بھی، ہر ایک جے کا یو آئی حق ہے، جے یو آئی کے بڑے جمہوری بڑے حق. جلسے ہیں، انہوں نے بھی کیے، پتہ بھی نہیں ایسے ٹوٹا. ہے. اب آپ امریکہ کے سفارت خانے کے آگے جائیں گے تو کیا امپریشن آپ دینا چاہ رہے ہیں. تو اس موقع پر ناگزیر ہو گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو، میں پروجیکٹ کا لفظ استعمال کروں گا، اس کو بند کیا جائے. اور اگر یہ نہ کرتے، اچھا پھر انہوں نے جو معاشرے میں خوف پھیلایا وہ بڑا عجیب و غریب نوعیت کا تھا. مثلاً جی طالبان کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ کوئی بندہ آیا خود کش دھماکہ کر دیا، کہیں فائرنگ ہو گئی، جی اس طرح کے معاملات ہو گئے نا. جی. اب ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس بات پہ اوفینڈ ہو جائے، کس بات پہ اوفینڈ ہو جائے. ایسا ہی ہے. توہین مذہب کا الزام لگا کر انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر، ان کے گھروں پر جس طرح سے حملے کی، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے لیے انتہائی بدنامی کا سبب بننے والا واقعہ سری لنکن انجینئر والا، ڈسکے کے پاس جو بالکل سیالکوٹ میں. اور اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے. فیصل آباد کے نواحی علاقے کے اندر مسیحی برادری کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے. پھر احمدی غیر مسلم ہے لیکن اقلیت تو ہے نا، تو ان کے ہاتھوں تو مسلمان بھی محفوظ نہیں تھے. اچھا سر، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی، جو کہ ہم نے پہلے آغاز میں کہا کہ اس کو تو بہت پہلے لگ جانا چاہیے تھا، بہت اچھا کام ہے، اقدام ہے حکومت کا، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگا دینا ہی مسئلے کا حل ہے؟ کل کو یہ پھر کسی نئے نام کے ساتھ آ جائیں گے؟ بالکل ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ آئے ہیں، بار ماضی بار میں آئے اس ہیں. طرح کی مثالیں ہیں. آئیڈلی ہوتا یہ ہے کہ پابندی پہلا عمل ہے. پہلے آپ ان کی جو مسل کی جنونیت ہے اور جو شدت ہے اس کو کم کریں گے، ان کی تنظیم کو کمزور کریں. جو انڈیویجول ہیں وہ تو ساتھ رہیں گے نا، اور وہ ان میں سے کچھ بہت ممکن ہے کچھ سین ایلیمنٹ ہوں جو کہ جی ہم مین اسٹریم پارٹیز کا ایسا بننا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک گروپ پیدا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. اور جب آپ ان کی قوت کم کریں گے تو اس کے بعد گریجولی پھر چیزیں آہستہ آہستہ درست ہوں گی. ایک دم کہنا کہ آپ یوں جا رہے ہیں، یو ٹرن لے لیں گے سارا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. خطرہ بھی رہے گا. دیکھیں ان کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، کچھ جان سے گئے ہیں، تو انفرادی والے سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں. متشدد لوگ ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج تو ہوں گے. اتنے نہیں ہوں گے جو لال مسجد کے بعد ہوئے تھے، آپریشن کے بعد، جو ظاہر بے ڈھنگا اور بے تک کا آپریشن تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی کرنے کی. ایک مسجد کے اندر اگر 400-500 لوگ بند ہیں تو آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، 3 دن میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. 3 کام کیا کرنے ہیں؟ پانی، بجلی، گیس کاٹ دیں، بس ختم. جب یہ ضروریات سارے باہر ہیں، کچھ نہیں. جو اسلحہ لے گئے اسے مار دیں. تو وہاں آپریشن کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہاں تو یہ مجبوری بن گئی تھی. تو اب یہ کہہ دینا کہ اس ذہنیت کو ہم ختم کر لیں گے، وہ تو آسانی سے نہیں ہوگی بھی نا. ظاہر ہے کہ بڑا ایک اس پر کام ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا ہوا انہوں نے، اور اپنے جو اپنی چیز ہے انہوں نے ثابت کیا ہوا کہ صرف ہم سچے ہیں. تو اس کے لیے ریاست کو قانون کی عملداری، اس کے بعد ان کے اندر جو سمجھدار لوگ ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلے کے مطابق، کوئی حرج نہیں آپ کریں. بریلی مسئلہ تو ویسے ہی بہت پرامن لوگ رہے ہیں ہمیشہ، اور پھر وہ سیاست میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں. الیکشن لڑیں، ہم بالکل لڑیں. آپ بے شک جو بلدیاتی ہونے والا اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ویسے تو غیر جماعتی امداد پہ ہو رہا ہے، لیکن جو مطلب باقاعدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تشدد کے بغیر، تو ان کو موقع ملنا چاہیے. جو ایک طریقہ سلیقہ ہے اس کے ذریعے آ کے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بین ہونے سے ختم ہو گیا کہ ہم ان کو اگر کلا کما کر دیں گے، وہ نہیں. نہیں، وہ درست نہیں، وہ درست نہیں. درست یہ ایک عمل کا آغاز ہے، عمل کا آغاز. اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اچھا سر، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہوئی ابھی ہم نے کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ محسن بیگ صاحب جو کہ ایک صحافی اور جن کو کہا جاتا ہے ویل کنیکٹڈ صحافی ہیں،
بڑے ان کے کانٹیکٹس ہیں. انہوں نے اعزاز سید صاحب کو انٹرویو دیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مریم نواز کی ان کی ناراضی چل رہی ہے, یہ وہ, اور ان کی رخصتی کا وقت ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں کوئی ان کے اپنے سورسز ہیں ماشاء اللہ, بڑے باخبر ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں جی. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناراضگی چل رہی ہو اس کی وجوہات ہونی چاہیے, اور اگر ناراضگی ہو تو اس کے ساتھ پھر ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ کسی طرف غم و غصہ پایا جاتا ہے یا کسی کو کہا گیا ہے. جی. ہم نے تو آج کے دن تک, آج کی تاریخ تک, آج جمعہ ہے, ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, جی. میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیونکہ اب ہم پیپلز پارٹی کی بھی بات کر لیے, تو آج ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب اور گورنر کے پی نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے, تو اس میں سردار سلیم حیدر صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں, ملک کی خاطر بہتری کے لیے ایک ساتھ مطلب بیٹھنے کو تیار ہے. اور انہوں نے دوسرا کہا کہ یہ جو اس وقت ہماری جو ریلیشن شپ ہے یہ محبت نہیں ہے, مجبوری ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر سہیل آفریدی کو ملنے دے دیا جائے, ملنے کی اجازت دے دی جائے, تو کون سا اس سے ملک کا نقصان ہو جائے گا یا قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں سردار سلیم حیدر نے پریس کانفرنس ایسی کر دی, گورنر نہیں کرتا عموماً, کر دی, کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو خوشی سے نہیں بیٹھے, مجبوری میں بیٹھے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے انہوں نے چلانا ہے, اور اس میں جو جو کمپوننٹ چاہیے ان کو کہا گیا وہ آگے بیٹھ گئے ہیں, تو وہ مجبوری میں بھی بیٹھے ہیں. لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ایک جانب سے کوئی بیان آ رہا ہے یا دوسری جانب سے کوئی بیان آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اور پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے تو کبھی انکار نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت سے آپ بات کریں, حکومت سے بات کریں, اور جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق آئیں اور سیاست بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ظاہر صحیح. بانی پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں اس میں یہ کبھی نہیں بھولنے چاہیے, اس میں 9 مئی کے مقدمات بھی شامل ہیں. اب آپ کہیں کہ سارا کچھ ختم کر کے ہم چلے جائیں گے تو ایسا بھی نہیں ہوگا, اس حوالے سے کچھ چیزیں ان کو فیس کرنا پڑیں گی. اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو کارکن ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں, تو نہ ہو بھائی, سسٹم تو چل رہا ہے نا, سسٹم نے چلنا ہے, بیٹھے تو پھر بھی ہوئے نا. آپ نے کون سا نہیں ہوتے چھوڑ دیے ہیں, چھوڑ دینے بینیفٹس تو آپ سارے لے رہے ہیں. اور ادھر سے جو نون لیگ ہے, یہ بھی اچھی مزے کی کام ہے نا, بینیفٹس بھی لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دھمکاتے بھی رہنا, ہم آپ کے سسٹم کا حصہ نہیں, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمیں منا لو, ہمیں یہ کر لو, کرنا بھی کچھ نہیں ہے. وہ جو ناراض پھپھو ہوتی ہے نا شادی میں, وہ والی بات ہے. یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی ڈرامے بازی ہے, تو سر دستو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. جب یہ باقاعدہ علیحدہ ہو جائیں گے پریکٹیکلی, پھر ہمیں نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے اور یہ بھی ناراض ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو اچھا سر, انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ ہر چیز ڈنڈے کے ذریعے حل نہیں ہوتی ہے, بات چیت کرنی چاہیے. ان کا یہ اشارہ کس طرف ہے؟ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک پلان کے تحت آئے ہیں جس کا مقصد احتجاج کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوانا ہے, عمران خان صاحب کو. اور اس حوالے سے اطلاعات بھی ہیں کہ وہ کسی بڑے دھرنے یا لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں, نومبر کے دوسرے ہفتے میں آ بھی سکتے ہیں, ایسی اطلاعات بھی ہیں. پچھلا نومبر ان کو یاد ہونا چاہیے, ہونا انہوں نے ناکام ہے, یہ بھی نوشتہ دیوار ہے. بالکل. تو ایک سپیس دی جاتی ہے مختلف حوالوں سے, وہ گورنر صاحب دیں, وہ کوئی اور دے, کسی اور مطلب دوسری پارٹی دے, نون لیگ دے گی تو اور امپریشن جائے گا. ویسے تو ڈاکٹر طارق فضل چوہری نے پرسوں یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو بنی گالا شوٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا انہوں نے. اچھا, سنجیدہ آفر تھی یا کیا تھی وہ تو خرچ کو دیکھیں گے, اس کی بھی شرائط ہوں گی اگر کچھ ہوگا تو. ویسے سر دست اس کا امکان نہیں ہے. تو اس طرح کی تجویزیں آتی رہتی ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ ڈنڈے کے دور سے مسئلہ حل نہیں کرنا چاہیے, اس کا اشارہ ظاہر ہے ابھی سر دست پی ٹی آئی کی طرف ہے, دوسری کی طرف تو آپریشن چل رہا ہے, اور انہیں بھی موقع دیا جائے گا جیسے نے عرض کیا. ان کو نام بدل کے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا ٹی ایل پی کو. یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے تو سیاست میں آپ آ جائیں, جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آ جائیں. تو اس کو اس انداز میں لینا چاہیے. یہ اس سسٹم کے لیے یا حکومت کے لیے کسی پارٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے. یہ جو لوگ سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا, انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سسٹم کے اندر آ جائیں. اس حوالے سے بیان گورنر دے دے, صدر صاحب دے دیں, مسلم لیگ ان کا کوئی وفاقی وزیر دے دے, کچھ صوبائی وزیر دے دے, تو اس میں کوئی. اچھا سر, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کرنے, بیچارے ناکام مایوس نامراد واپس آ جاتے ہیں. اچھا, ان کا کام ویسے تو بنتا ہے کے پہ توجہ دیں جہاں پہ اتنے بے تحاشا مسائل ہیں, لیکن وہ ان بے تحاشا مسائل کو چھوڑ کے, ان کی میں نے ابھی آج ایک ویڈیو دیکھی سر کہ وہ عمران خان صاحب کی جو تصویر ہے نا اس کو بڑے پیار سے صاف کر کے اپنی سائڈ ٹیبل پہ لگا رہے ہیں. تو کیا سر ایک
وزیر اعلیٰ کا یہی کام رہ گیا. اور خان صاحب کو مطلب خان صاحب کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ناکام وزیر اعلیٰ کی وزرائے اعلیٰ کی ہے, ان کو اس طرح کے وزرائے اعلیٰ ملتے ہیں. وہ اپنی چوائس ہے ان کی. دیکھیں نا وہ لے کے اس کو آئے ہیں نا. ہم تو کہتے تھے عثمان بزدار صاحب آئے ہیں, کبھی وزیر اعلیٰ چینج کرتے, کبھی آئی جی چینج کرتے تھے, جتنے ٹائم رہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایک فرق ہے نا جی, پاکستان میں 3 مقبول لیڈر آئے ہیں. بھٹو صاحب عالمی قدکاڑ کی شخصیت تھے, اور انہوں نے جو فیصلے کیے وہ بھی عالمی سطح کے تھے. اسلامی سربراہی کانفرنس جیسے انہوں نے بلائی, بہت بڑا کام تھا. دفاعی نوید کے فیصلوں میں انہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خلیجی ممالک سے تعلقات ایسے بنائے کہ لاکھوں لوگ روزگار کے لیے گئے, یہاں پیسہ آنا شروع ہو گیا. پالیسیاں غلط بھی تھیں ان کی, نجکاری کی پالیسی بڑی تباہ کن ثابت ہوئی. تو وہ ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ایک عالمی قد کاٹ کے لیڈر تھے, اور لوگوں کو انگیج کرتے تھے اپنے ساتھ, پارٹی کو انگیج کرتے تھے. سیاسی غلطیاں بھی کی, ان کا اپنا ایک انداز تھا. نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کی نرسری سے آئے, بھٹو صاحب جنرل ایوب کے ساتھ تھے. تو نواز شریف صاحب کا سسٹم یہ رہا کہ پہلے انہوں نے آتے ہی ڈیولپمنٹ پر توجہ دی, سڑکیں بنائیں. لوگ ایون لاہور کے لوگ پہلے جب دیکھا انہوں نے کہ یار اس طرح کی سڑکیں بھی ہوتی ہیں. پہلے شاید غالباً وات روڈ بنی تھی, اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ نا, انہوں نے کہا ہیں. اس کے بعد موٹر ویز اور گرین چینل اور اس طرح کے ان کا پلان, بعد میں سی پیک بھی. تو ان کی جو کارکردگی تھی انہوں نے اس کو پاپولر کر دیا. لوگوں نے کہا یہ ڈیلیور کریں گے. میں دوسرے صوبوں میں جاتا تھا اس زمانے میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے, فرسٹ ایئر کے زمانے میں, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر کے زمانے میں, بعد میں بھی. تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہمارا وزیر اعلیٰ بھی ایسا ہونا چاہیے 85 کے بعد. بٹ اچھا جی, اب جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے وہ ہے نفرت کی سیاست, کہ یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. صرف میں جو ہے مسیحا ہوں, نیک, پارسا, صاف ستھرا, سات کو امین, اور میں بڑا بلند ہوں. اچھا, وہ اگر نفرت کی سیاست چھوڑیں گے تو اس سے کام ختم ہو جائے گا. تو ان کی جو فالوئنگ کیسے کہتے ہیں, کلٹ فالوئنگ, اس میں چاہے اسپیشلائز ڈاکٹر ہو, کوئی بہت پڑھا لکھا انجینئر ہو, بڑا کو ٹاپ کا وکیل ہو, وہ ریٹائرڈ جرنیل ہو, فلاں, وہ کلٹ فالوئنگ ہے. وہ کہتے ہیں عمران کے سوا اس کا نام لو, وہ دے اسٹارٹ ابیوزنگ. ایسا ہی ہے سر. لامافی تو بہت حد تک یہ لوگ چلے جاتے ہیں, خواتین چلی جاتی ہیں, لوگ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, ناؤز باللہ, بس عمران ہے تو ہے. اچھا, لیکن سر اب یہ کام ہم لوگوں کو بھی تو کرنا ہے نا, ہمیں یہ بتانا ہے کہ عمران ہی سب کچھ نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ خان جیسے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے تو ٹھیک, نہیں تو ناؤز باللہ پاکستان نہیں. نہیں, عمران خان صاحب جیل میں, سب کچھ چل رہا ہے نظام. جو یہ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, الحمدللہ ملک ٹریک پہ آ گیا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. مہنگائی ہے اس سے ہم انکار نہیں کریں, لیکن گریجولی انشاءاللہ بہتر ہوگی. ریزلٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کے پی میں تو یہ توجہ دے دے نا کہ یہ بات کہتے رہنا کہ خان صاحب ہے, اس کو بھی ہم لوگوں کو ختم کرنا ہے. دیکھیں یہ خان صاحب کے جیل میں ہونے سے کسی کا فائدہ نقصان نہیں. جی, کہ آپ 100 کی 120 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں جی, جب آپ نے یو ٹرن لینا ہے نا, تو پھر آپ کو کافی دیر پہلے گاڑی آہستہ کرنا پڑتی ہے, اور لکھا ہوا آ جاتا ہے یو ٹرن پر, ایسا 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 آپ جا کے پھر آپ نے ظاہر ہے جب یو ٹرن لیتے ہیں تو آپ کی سپیڈ ہارڈلی 8-9 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی اتنی دیر رہ جائے گی نا, آرام سے آپ نے, اس سے بھی کم, بلکہ ایک جگہ تو روکنا بھی پڑتا ہے, 1-2 پہ بھی آ جاتا ہے. اب جب آپ ایک دم یو ٹرن لیں گے تو گاڑی ٹکرائے گی, نقصان ہو جائے گا. اب اسی طرح سے یہ جو کلٹ فالوئنگ ہے, اس کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ یو ٹرن لے کے ختم کر دیں گے تو یہ تو جس نے کبھی فیصلہ یا سوچا ہے غلط ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. سب کو آپ نے بدنام بھی کیا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو مسیحا بنا کے پیش کیا ہے کہ یہی سارے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل نکالے گا, پاکستان کو یہ سپر پاور بنائے گا, امریکہ سے بھی 2 فٹ اوپر, اور اس کے بعد معاشی ترقی ایسی ہوگی کہ آپ سویڈن کو کاٹ جائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس طرح کے خواب, خوبصورتی میں یہ سوئٹزرلینڈ بن جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ساری ذہن سازی کر دی تو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بدنام بھی کیا. آپ نے فوکس رکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما بدنامی سے بچنے نہ پائے, نون لیگ کا کوئی رہنما بدنامی سے بچنے نہ پائے, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا کوئی بندہ بدنامی سے بچنے نہ پائے, ایم کیو ایم کو بدنام کیا جائے, اور بھی جتنی پارٹیاں ساری, اے این پی کو بدنام کیا جائے. تو یہ اس کے لیے باقاعدہ ورکنگ ہوئی ہے, بچوں کے ذہن میں ہے. اچھا, ایک میں بڑی دیر سے میں ایک اصطلاح استعمال کرتا رہا ہوں کہ پڑھے لکھے مگر سیاسی طور پر ناخواندہ لوگ, جن لوگوں نے پولیٹیکل ہسٹری پڑھی ہو یا معاملات کو دیکھا ہو, پڑھا ہی ہو, چلیں نہ دیکھا بھی نہ ہو, پڑھا ہو دھیان سے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار پہلے یہ پارٹی تھی, پھر یہ تھی, اس نے یہ ڈیلیور کیا, اس نے یہ ڈیلیور کیا, اس کا یہ تھا, یہ تھا, فلاں کو فلاں بےگناہ پھانسی چڑھا, فلاں کو غلط جیل ہوئی تھی, فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا. ان کو تو کلیئرٹی ہوتی ہے, اب اس کو لائیں تو یہ تجربہ اس طرح سے ہو رہا ہے. ایک وہ کلاس ہوتی ہے کہ جو ویسے تو کوالیفائڈ ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, ایم بی بی ایس بھی ہیں,
زیادہ تر پڑھے لکھے بھی ہیں، بالکل، لیکن وہ سیاسی طور پر ناخواندہ ہے، So انہیں نہیں called پتا. پڑھے انہوں نے کہا جی اب یہ کلاس آئے گی اور اس کو عمران خان کو سپورٹ کرے گی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا آگے. تو اس میں اب ٹائم لگے گا کلیئر کرنے میں، ایسا نہیں. اچھا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ وہ جو نون لیگ نے درخواست دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جو قیدی ہیں ان کی جو سیاسی گفتگو اس پہ پابندی، یہ بھی بہت پہلے لگ جانی چاہیے تھی. دیکھیں نا، یہ ہے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا یا قوانین کو بدل دینا. جیل مینول کے مطابق پہلے ہی قانون تھا کہ آپ سیاسی قیدی جو گفتگو کر ہی نہیں سکتا. بالکل، یہ تو دیکھیں نا، یہ تو آلریڈی ایکٹ تھا. ایک جج صاحب نے اٹھ کے وہ ایکٹ سسپینڈ کر دیا. یہ قانون موجود تھا اور اس پر عمل درآمد ہو رہا تھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی سزا کاٹ رہا ہے اور وہ جو یعنی کہ اس پر ثابت ہو گیا مقدمہ، اور وہ وہاں سیاسی بھاشن دے اور آپ اور میں بیٹھ کے اس پہ شام کو ٹاک شو کریں اور اپنا نیوز بلیٹن میں خبریں چلیں، اگلے دن اخبارات میں سیر سرخیاں ہوں، پھر کالم لکھے جائیں بھی لاکھوں بات. یہ کیا بھی وہ تو موجود تھا نا جی. انہوں نے کہا کہ جو سزا یافتہ قیدی ہے پرٹیکولرلی وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. جج صاحب نے انہوں نے وہ قانون معطل کر دیا. کیا ہے بس ڈو یو امیجن، تو صرف یہ کیا ہے نا کہ انہوں نے ان کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا. انہوں نے کہا یہ قانون درست ہے، یہ آپ نے کیسے معطل کر دیا؟ کسی نے سوچ کے بنایا ہے نا. اس پہ پابندی اب ہٹنی نہیں چاہیے سر، اس پہ ہٹ سکتی نہیں ہے، ہٹنی نہیں چاہیے، بالکل ہٹ سکتی نہیں ہے. وہ تو دیکھیں نا قانون موجود تھا، بالکل. قانون سسپینڈ کیا. اب قانون کے مطابق سب کچھ ہو تو اچھا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.